अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक और आज 9 मुहर्रम उल हराम है और आज हम अपने शो में बात करेंगे अहले करबला का किरदार और यौम आशूर पर। बिलाशुबा जब हम सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, उनके इनकलाब का ज़िक्र करते हैं, तो उनका इनकलाब पूरी उम्मत मुस्लिमा की निजात, तौहीद की सरबुलंदी और इंसानियत की आज़ादी का पैगाम लेकर आया। लेकिन अफसोस कि इस इनकलाब से पूरी उम्मत मुस्लिमा ने वो फ़ायदा हासिल ना किया जिसके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाहिशमंद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब हम बात करते हैं तो वो एक फ़र्द नहीं थे जिन्होंने यज़ीद बिन मुआविया की बातिल हुकूमत के ख़िलाफ़ क़याम किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस तहरीक के अजीम रहबर थे जो उस वक्त की बातिल, इस्लाम दुश्मनी और नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ वजूद में आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत का चराग करार दिया और यकीनी तौर पर जब हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार की बात करते हैं तो आपका किरदार और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार में पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। आज हम अहले करबला का किरदार और यौम आशूर पर बात करेंगे। मेरे साथ डिस्कशन के लिए इस वक्त शो में नौजवान इस्लामिक स्कॉलर उमैर गुलजार मौजूद हैं और इनके साथ साथ नोखा ख्वां सैयद सज्जाद हैदर आज के शो का हिस्सा हैं। अपने दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ उमैर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, उनको हिदायत का चराग कहा करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यकीनी तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए वो हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया हैं। जब हम उनके मदीना छोड़ने की बात करते हैं तो क्या वजूहात बनी जिसके बायस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। बिलाशुबा 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखुसूस और इंसानियत के लिए बिलउमूम गम, हुज़न और सोग का दिन है। उसकी वजह यह है कि जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो इमाम में इंसानियत जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से ले के बेशुमार अंबिया भी शहीद हुए, अनफॉर्चुनेटली सुलहा भी शहीद हुए और भी लोग शहीद हुए, सहाबा भी शहीद हुए। हज़रत उस्मान बहुत बेदर्दी से शहीद हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बहुत बेदर्दी से शहीद हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ, बेदर्दी के साथ इब्नाए रसूल फ़र्ज़ंदे बतूल वारिस अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया बच्चों के साथ, इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है और ये सोग जो है, ये गम जो है, हुज़न जो है, हमें उसको भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये करबला के बाद से शुरू हुआ। इसकी अगर आप तारीख़ देखें तो मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, सही हदीस है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई तो आप रो रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम को मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटे मासूम बच्चे हुसैन के साथ खेलते हुए आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे सलमा से, देखो एक फ़रिश्ता मेरे पास आया जो आज से पहले कभी नहीं आया था और उसने मुझे बताया कि आप जिस बेटे के साथ खेल रहे हैं इसको बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको उस जगह की मिट्टी ला कर दूँ, तो मैंने कहा ला दो। तो उसने मुझे करबला की मिट्टी ला के दी और ये कंटिन्यूटी ऐसे है कि सैयदा उम्मे सलमा ने 10 मुहर्रम उल हराम को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हदीस के अल्फाज हैं कि आप फरमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके चेहरे मुबारक पे गर्द थी, आपके जिस्म पर कपड़ों पर खून था और मैंने पूछा या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ आपको, आप कहाँ हैं? तो फरमाया अभी मैं हुसैन और आले हुसैन और असहाबे हुसैन का खून जमा करके आ रहा हूँ। फरमाती हैं मैं भागी उस मिट्टी की तरफ, मैंने जब देखा तो वो मिट्टी जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे दी थी वो सुर्ख हो चुकी थी। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वक्त की प्रेजेंस थी। और एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे तो कूफ़ा के पास ही क्योंकि ये जगह थी तो आपने लोगों से पूछा इस जगह को क्या कहते हैं? लोगों ने कहा करबला। ये भी मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये करबो बला है, बिलाशुबा बेदर्दी से अहले बैत का एक काफ़िला यहाँ शहीद किया जाएगा। जब वो शहीद किया जाएगा तो उस पर ज़मीन और आसमान भी रोएंगे। ये तसलसल है आपके सवाल का, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। जो बात आपने पूछी कि हुसैन अलैहिस्सलाम को एकदम से ऐसा क्या हुआ कि करबला मदीना छोड़ना पड़ा,
اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ نمبر آف دا پیپل آر ناٹ اویئر بیہائنڈ دا ریزنز آف دا کنفلکٹ آف کربلا. وہ ایک غلط کہنے میں لگے, ایک صحیح میں لگا ہے. تو یہ بڑا ایک جینون سوال ہے جو نوجوان بھی پوچھتے ہیں اور عام لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا جو حسین علیہ السلام نے وداؤٹ دا بریک آف اے مومنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لیا میں حج بھی نہیں کروں گا. ساری دنیا تو مکہ میں حج کے لیے آ رہی تھی, آپ نے کہا نہیں میں مکہ سے مدینہ جاؤں گا اور مدینہ سے آگے کربلا کی طرف جاؤں گا. تو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ یزید کی جو آپ نے بھی بڑی دریا کو کوزے میں بند کیا, جو جملہ آپ نے بولا کہ یزید کی ناجائز حکومت کے خلاف آپ نے جو قیام کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی صلح امام حسن کی شرائط. میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی جو سیدنا معاویہ سے صلح ہوئی تھی اس کے جو نکات تھے وہ بہت زیادہ تھے. میں صرف ایک کا ذکر کروں گا. یہ وجہ تھی آپ کے مدینہ چھوڑنے کی. اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر میں اس دنیا میں رہوں گا اور آپ پہلے چلے جاتے ہیں تو آپ حکومت واپس مجھے سونپیں گے, کیونکہ خلیفہ برحق آپ تھے. اور نبی علیہ یہ تھوڑا سا دوبارہ سمجھائیے. میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں کربلا کا بیک گراؤنڈ ایک دن میں نہیں شروع ہوا, ٹھیک ہے. کربلا کا بیک گراؤنڈ 18 سال پرانا ہے. کب بنیاد پڑی؟ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام لشکر لے کے گئے حضرت معاویہ کی طرف, اور اس لشکر میں جب آپ گئے تو ان دونوں میں صلح ہو گئی. صلح کا کریڈٹ صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام کا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا سردار ہے, اس کی وجہ سے صلح ہوگی. ہم اب لمبی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. اس صلح کی آبویسلی کوئی کانٹینٹ تھا, کچھ کلازز تھیں, کچھ شرائط تھیں. ان کلازز میں سے 5 میجر کلازز تھیں, جن میں سے ایک کلاز یہ تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کریں گے. اور امام حسن علیہ السلام کے الفاظ سے جیسے ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی علیہ السلام نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. مطلب کیا میں آپ کو بتاؤں ناجائز حکومت کیسے بنی. علی علیہ السلام کو جب خنجر لگا, آپ زخمی ہوئے, اس وقت پہ روئے زمین پہ امام حسن علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا. آپ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ امام حسن کو نامینیٹ کر دیں. آپ نے کہا میں نہیں کروں گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا تھا. یہ تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی شخص نے جبراً اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی. میں جبراً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بتاؤں. لوگوں کو لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام, اور یہ مسکنسیپشن ہے, میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں آپ کے شو کے توسل سے, کہ امام حسین علیہ السلام واز دا فرسٹ ون جو اس حکومت کے قیام کے خلاف شہید ہوئے. ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر کے بیٹے مروان نے مدینہ میں, گورنر تھا وہ حضرت معاویہ کا, امیر شام کا, اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ جیسے ابو بکر نے اور عمر نے اپنے بعد اپنے نامینیز کو نامینیٹ کیا, ویسے ہی اللہ نے یہ بات سجھائی ہے امیر شام کو کہ وہ اپنے بیٹے کو نامینیٹ کریں. تو اس پوائنٹ آف کانفلکٹ پہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہے, یہ عمر کا بیٹا بیٹھا ہے, یہ عبان بن عثمان کا بیٹا بیٹھا ہے, یہ حسن اور حسین بیٹھے ہیں, ہم پانچوں میں سے کس کے باپ نے کس کو نامینیٹ کیا؟ انہوں نے, مروان نے آگے سے کہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے, مسجد نبوی میں اس کو پکڑ لو. انہوں نے پناہ لی سیدہ عائشہ کے گھر, اور اس کے بعد سیدہ عائشہ نے رات کے اندھیرے میں ان کو نکالا تو مستدرک الحاکم میں ملتا ہے, اس کے بعد ان کی لاش ملی. کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ, اور امام البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں یہ قول لکھا ہے کہ امت میں جو سب سے بڑی بدعت جس نے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ اپنے جانشین کی جبراً بیعت تھی. اب امام حسین علیہ السلام واز ویٹنگ فار دیٹ مومنٹ. انفارچونیٹ ہے یہ جو حضرت امام حسن کا آپ کا یہ کہنا ہے کہ لشکر لے کر وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے, تب آگے کیا بات بنی؟ انہوں نے ان سے کیا بات کہی؟ انہوں نے, حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت کے وسیع تر مفاد میں, کیونکہ خانہ جنگی کی وجہ سے آلریڈی ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے تھے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ کانفلکٹ تھا اور یہ پہلی منظم بغاوت تھی جو امیر معاویہ نے مولا علی علیہ السلام سے کی. اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا, وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے. مولا علی علیہ السلام خلیفہ برحق تھے. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بڑا سلیکٹیو ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مع الحق و مع الحق کا علی, علی مع القرآن و مع القرآن علی. تو مولا علی علیہ السلام حق کے ساتھ نہیں تھے, حق علی کے ساتھ تھا, کیونکہ علی خود حق ہیں.
تو اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کا. اور میں آپ کو ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں, میں کوئی بات اپنے سے نہیں کر رہا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, سیاستہ کی کتابوں کی صحیح حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. اگر آپ آج بھی کیلکولیٹ کریں تو جناب ابو بکر, جناب عمر, عثمان, علی اور امام حسن علیہ السلام. یہ بھی انفارچونیٹ ہے, جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نکالتے ہیں؟ یہی وجہ ہے جس کربلا, میں نے آپ کو بولا نا, کربلا کی بنیاد امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے. یہ جو کلوزز تھیں, کیونکہ امام حسن علیہ السلام غائب ہے نا. آپ دیکھیں ہم آج کیوں بیٹھے ہیں, آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام کو ڈسکس کرنے کے لیے. کبھی کوئی پروگرام یا اس طرح سے ہائی لائٹ شہادت امام حسن ہوتی ہے؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے 28 صفر ہے شہادت امام حسن کا دن. وہ ابھی پھر وہی بات ہے, وہ موضوع نہیں ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ جب آپ نے سوال کیا میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جب وہ دونوں بیٹھے بیچ میں ثالث بنے, امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لو, تاکہ امت آلریڈی بہت غم سے گزر چکی تھی مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد, اور حضور علیہ السلام کی پریڈکشن بھی تھی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تم حکومت لے لو. لیکن حکومت جب اپنی خلافت ان کو دستبردار کی, دستبردار نہیں, جب حسن تھے تو خلافت تھی, جب معاویہ ہوئے تو بادشاہت ہوئی, ظالم بادشاہت ہوئی. یہ بات بڑی کیٹیگوریکل ہے. اور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ معاف کرے کوئی یہ نہ کہ میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں, میں فیکٹ بتا رہا ہوں. کیونکہ ہم یہ نہیں اب مطلب کوئی ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ میں ان کی گستاخی کر رہا ہوں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, اور بے شمار لوگوں نے, مولانا اسحاق صاحب نے, اور بے شمار لوگ, مطلب میں حدیث اپنے پلے سے تو گاڑ نہیں سکتا نا میں تو, اور نہ ہی میں کسی اہل تشیع کی کتب کا ریفرنس دے رہا ہوں. تو امام حسن علیہ السلام نے جب سرنڈر کیا تو آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ظالم بادشاہت کا تسلسل آپ کہہ لیں یا ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, اور بھی کلوزز تھیں اس کی. ایک کلوز یہ تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کا نامینیٹ نہیں کریں گے, جس کو میں نے ایکسپلین کر دیا. امام حسین علیہ السلام واز ویٹنگ کہ یار اور چیزیں جو ہونی تھیں چلو ہو گئیں. امام حسن علیہ السلام کی کلوز کے مطابق, ظاہر ہے امام حسین اس کا پارٹ تھے, ان کی بھی مہر تھی اور لوگوں کی بھی تھی, اس میں یہ کلوز موجود تھی کہ آپ اپنے بعد امت کو شورا پر چھوڑیں گے, میجورٹی آف امت ڈیسائیڈ کرے گی کس کو سلیکٹ کرنا ہے. لیکن بادشاہت میں یہ اگر امت سلیکٹ کرتی نا میڈم, تو پھر ہوتا یہ وہ بادشاہت نہ رہتی. بادشاہت ہے ہی اس لیے کہ امت کی سلیکشن نہیں تھی, سلیکشن چند لوگوں کی تھی جنہوں نے آپ کہہ لیں آج کے آسان الفاظ میں بندوق کی زور پہ حکومت لے لی. اب یزید کی حکومت کسی بھی کرائیٹیریا کو پورا نہیں کرتی تھی. ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے وہ پاس بھی نہیں لگتے تھے, اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ کلوز رکھی تھی آپ ویسے ہی حکومت کریں گے جیسے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے کی. کیونکہ بے شمار اعتراضات کرنے والے بھی خلفائے ثلاثہ پہ 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکتے. اور صاف ظاہر ہے مولا علی علیہ السلام حق پہ ہیں, تو مولا علی علیہ السلام نے جب حق کو سمجھا کہ وہ ڈی مورلائز ہو رہا ہے, تو پھر آپ نے ان کے خلاف جنگ کی. پھر آپ نے حضرت زبیر ہوں, حضرت زبیر نے پھر بعد میں اپنے الفاظ واپس لیا, واپس ہوئے, آپ نے کہا مجھے غلطی لگی, تو حضرت علی حق پر تھے. اب جب یہ ہو گیا کہ یہ حضرت معاویہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, اچھا اب ہوا یہ, لیکن ہم لوگ ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اگر تو وہ ان کے درمیان یہ صلح ہوئی اور اس سے پہلے لڑائی, تو وائی ڈو وی گیو سو مچ رسپیکٹ؟ مطلب یہ میرے خیال میں آج کے نوجوانوں کو نہیں پتا. یزید ان کا بیٹا تھا, بٹ وائی ڈو وی رسپیکٹ ہم الاٹ؟ وہ یزید کے بھی باپ تھے. اب ہم رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا. جو انہوں نے کیا سے کیا مراد ہے کہ ہماری تربیت ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف سے. مولا علی علیہ السلام کو صحیح وہ مسلم حدیث نمبر 6220, مطلب اس سے اوپر تو کوئی کتاب نہیں, اور سنن ابو داؤد میں بھی اس کا ہے کہ ما منعک ان تسب ابا التراب, تمہیں علی ابن ابی طالب کو گالیاں نکالنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ علی نے, اولاد علی نے, اصحاب علی نے, شیعان علی نے, مطلب فالوورز آف علی علیہ السلام نے کبھی یہ لینگویج یوز نہیں کی جو ان کے لیے یوز کی گئی. کبھی انہوں نے ممبر سے گالی نہیں دی, انہوں نے ممبر کا تقدس رکھا. تو اب ہم جو تقدس کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی نسبت کا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے انہوں نے نہیں بھی کیا, بیکاز آئی ایم ناٹ دا جج نا. آپ کو میں کیسے جج کر سکتا ہوں, آپ مجھے کیسے جج کر سکتی ہیں؟ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ نے کرنا, تو لیٹ ہم ڈیسائیڈ, میں جج نہ بنوں. ہاں میں کیا کروں, میں صحیح اور غلط سے یہ اپنا امام ڈیسائیڈ کروں کہ میں نے حسین کے راستے کو اپنانا ہے, کیونکہ حسین علیہ السلام کا راستہ تسلسل ہے شریعت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں میں آپ کی بات کو بڑا کہہ رہا ہوں, ایک حدیث کے ریفرنس سے, یہی 6220 حدیث میں حضور علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آخری خطبے میں, یہ بھی کلیئرٹی رکھ لیں, حجۃ الوداع از ناٹ دا لاسٹ سرمن, یہ بھی کلیئرٹی رکھ لیں. غدیر خم آخری خطبہ, اور جو صحیح 6224 صحیح مسلم میں اور باقی ہماری ہر حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے. جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا قاصد آ رہا ہے
اور میں جا رہا ہوں. آپ نے کھلم کھلا یہ بات کیٹیگوریکلی یہ بات ایویڈنٹ کر دی. تو آپ نے فرمایا میں جانے سے پہلے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کتاب اللہ, یہ نور ہے, اللہ اور تمہارے درمیان رسی ہے, اس کو پکڑ لو. 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کی حیا دلاتا ہوں. خیال کرنا یہ اہل بیت جو ہیں یہ میرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. بالکل. اس میں بلا شبہ اور لوگ بھی ہیں, ازواج مطہرات بھی ہیں, اولاد علی بھی ہیں, اور لوگ بھی ہیں, لیکن یہاں مراد صرف 5 نفوس ہیں. اس حدیث میں آپ دیکھ لیں, اور یہ حدیث امام مسلم علیہ الصلوۃ والسلام یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضائل علی کے باب میں لے کے آئے. تو جب آپ نے علی کو, سیدہ کائنات کو, حسن کو, حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے تو ان 5 اس آیت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا, جس میں اللہ تعالیٰ نے جب عیسائیوں کے ساتھ آپ کا مباہلہ ہو رہا تھا تو ان کو سلیکٹ کیا, اور ان 4 کے بارے میں یہ روایت آتی ہے الگ الگ سب کے لیے. علی علیہ السلام کے لیے فرمایا انت منی و انا منکا, سیدہ کے لیے فرمایا سیدہ تو بدعۃ منی, امام حسن علیہ السلام کے لیے فرمایا حسن منی, حسن مجھ سے ہے, حسین منی و انا من الحسین. تو all 4 of them are representatives of Prophet Muhammad peace be upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ریزن تھی کہ جب یہ کلوز جب ختم ہوئی, آپ نے یزید تخت نشین ہوا جبر کے ساتھ, تو سب سے پہلا خط جس نے لکھا وہ حضرت سلیمان بن اسرد, میں شاید نام غلط کر رہا ہوں, اللہ کمی پیشی معاف فرمائے, حضرت سلیمان کنفرم ہے, وہ صحابی رسول تھے. ان کی عمر میڈم مور اور لیس 80 to 82 ایئرس تھی, اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہلا خط لکھا اور انفارم کیا کہ یزید جو ہے وہ تخت الفاظ یہ کہ نشین ہو چکا ہے. ایک طاغوت ختم ہوا, دوسرا شروع ہو چکا ہے. آپ ویٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ امت کو شورا پہ چھوڑ جائیں, نہیں چھوڑ کے گئے. اب ہمارے اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ بھی جانیں گے, لیکن ابھی ہم اس شو کے اندر ایک نوخہ جو ہے وہ شامل کرنا چاہیں گے, جس کے لیے سید سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد, آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے, بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد والے محمد پہ, اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ سے بہت خوب عمیر بھائی نے اپنی گفتگو کی, اور سب سے اچھی بات ہے کہ میڈم نے ماشاءاللہ سے بہت زبردست جو ہے نا پوائنٹ کو رکھتے ہوئے ریئلٹی پہ باتیں کی. زبردست. آباد رہیں. آپ کا ابتدا تھی کربلا معلیٰ سے حوالے سے, بے شک انہی کے حوالے سے ایک کلام کر رہا ہوں. بسم اللہ. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے, زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے. میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے, زین العباق نے میری آغوش میں اتارے. یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے. کیا خوبصورت, سبحان اللہ. میں خاک کربلا ہوں,
رتبہ میرا جدا ہے. عمر بھائی آپ نے رسول خدا کی حدیث سنائی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, دیکھیے گا کہ جس کو جناب احمد تھے دوش پر بٹھاتے اور جبرائیل جس کو رہے لوریاں سناتے, جائے نماز اس کی سینہ میرا بنا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. اور اب جب زائرین جاتے ہیں, میں الحمدللہ ہر سال کربلا اللہ جانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, ابھی بھی کچھ دنوں تک واپس آیا ہوں, تو زائرین کا حوالے سے بھی ایک پیغام تھا اس میں کہ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر, قرآن فاطمہ کا بکھرا پڑا ہے مجھ پر, نہ جانے کس جگہ پر اس کا لہو گرا ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر, مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر. ہاں اس دن سے آج تک, ہاں اس دن سے اب تک مجھ کو سکون نہ ملا ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. اور ایک منظر پیش کر رہا ہوں, جب شاہ مشرقین جناب اکبر علیہ السلام کی شہادت پہ جا رہے تھے تو وہ منظر کیا عجب منظر تھا کہ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے, اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے. منظر اب وہ بھی مجھ میں آنکھوں میں پھر رہا ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بس آج 9واں محرم اور اہل کربلا کا کردار اور یوم عاشور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. عمیر گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بڑے اچھے انداز میں, بڑے کمپریہنسو میں انہوں نے تمام جو واقعہ تھا, اس سے پریویس واقعہ, خط لکھنے سے پہلے کا, جو حضرت سلمان کے خط لکھنے سے پہلے کی کہانی تھی وہ ہمارے گوش گزار کی. خط لکھنے کے بعد کیا ہوا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ خط پہنچا, پہلا خط کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے, آگے کیا ہوا عمیر آپ بتائیے گا. سجاد بھائی نے جیسے نوحہ پڑھ کے ایک سما باندھ دیا ہے, میں اس پہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا, ایک آیت ہی پڑھوں گا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم وہیں سے بات کو اگر شروع کریں تو میں پھر یہ عرض کرتا چلوں کہ بیک گراؤنڈ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ until and unless we are not aware of the reasons of the conflict of Karbala, we are not able to understand the essence of Karbala. پھر وہ صرف پیغام رہے گا, بس ہو گیا. اور یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تاریخی ایک واقعہ تھا, تو خدا کے لیے ایسا نہیں ہے. میں آپ کو پھر یہ اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ میں نے کسی تاریخی کتاب کا ایک ریفرنس نہیں دیا, مین سٹریم لائن حدیثوں کا ریفرنس دیا. تو یہ احادیث کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کربلا کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو حضرت سلیمان نے جب خط لکھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو ڈسکس کیا اپنے خانوادے کے ساتھ, اپنے ظاہر حلقہ احباب کے ساتھ, اور
یزید کو 3 لوگوں کے بارے میں یہ ڈر بھی تھا، ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عمر کے بیٹے، ایک ان میں سے عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت زبیر کے بیٹے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کی خلافت کے ٹائم سے ہی سیاست سے کنارہ کش تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو بھول جاؤ، میں کروں نہ کروں، میں کسی گنتی میں نہیں ہوں۔ یہ غلط تھا، صحیح تھا، ہم اس پہ بھی کومنٹ نہیں کر رہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام اور حضرت زبیر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ، اور اس کی ریزن اب سمجھ آ گئی کہ حضور علیہ السلام کے بعد سے لے کے امام حسن علیہ السلام کی خلافت تک کسی کی بھی جبراً بیعت نہیں تھی ہوئی، وہ امرہم شورا بینہم، جو اللہ نے فرمایا کہ شورا ڈیسائیڈ کرے گی نا، میجورٹی آف دا لوگ غلط نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کر لیا تو امام حسین علیہ السلام نے ڈسکس کیا، آپ مکہ میں تھے، مکہ کے گورنر کو کہا گیا ان پہ سختی کریں، انہوں نے سختی جب کی آپ مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں لوگوں نے آپ کو روکا، ساری دنیا حج کے لیے مکہ آ رہی ہے اور آپ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، کیا ریزن تھی کہ امام حسین علیہ السلام وہاں جا رہے تھے؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہاں، اب یہ آپ سمجھیں کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے اور ارکان حج کے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے غربت کو کیسے ختم کرنا ہے، ظلم کو کیسے ختم کرنا ہے، ناانصافی کو کیسے ختم کرنا ہے، خواتین کو معاشرے میں کیسے عزت دلانی ہے، یتیموں کا کیسے سہارا بننا ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے، بلکہ وہی بات حضرت عمر جو کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذانوں کی آواز سے مت سمجھو کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، عدالت کے انصاف سے جانو کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارا سٹرکچر ان پچھلے سالوں میں پامال ہو گیا ہوا تھا، اینڈ دس از ریئلی انفارچونیٹ۔ گورنر مرضی کے لگائے جاتے تھے، پہلے گورنر لگانے کی صرف اور صرف ایک ہی کرائٹیریا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ان کا تقویٰ تھا، ان کی کیپیبلٹی تھی، میچور ترین لوگوں کو لگایا جاتا تھا۔ جیسے مولا علی علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تو آپ کا پہلا آرڈیننس کیا تھا؟ وہ یہ تھا تمام بدری صحابہ کو گورنر لگا دیا گیا، تو تقویٰ معیار تھا۔ انفارچونیٹلی امیر شام کے دور میں تقویٰ معیار نہیں تھا، ابن زیاد جیسا ظالم اور بربریت سے بھرا ہوا انسان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئی ہیو ٹو لیو، لوگوں نے کہا فیملی کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں 5 سال کے تھے مولا حسین علیہ السلام، جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ آپ نے شہید ہونا ہے، آپ کے اور میرے گھر میں بات ہو رہی ہو، میں اپنے بیٹے کو کہہ دوں یار تم نے تو فاس سے CS کرنا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو زینب کو بھی پتا تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا میں ان کو نہ پتا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ان کے بچوں کو نہ پتا ہو، تو آل آف دیم ور اویئر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کو جب لوگ راستے میں آ کے کہہ رہے تھے ہم آپ کے قافلے کا ساتھی بننا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے تھے کیوں آ رہے ہو؟ یہ آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل تھی۔ حسین کہتے تھے جان بچا لو، وہ کہتے تھے وہ جان کس کام کی جو آل نبی پہ قربان نہ ہو، تو وہ وہاں سے نکلتے رہے۔ اب ہوا یہ جب آپ وہاں سے نکلے فیملی کے ساتھ تو پلان یہی تھا آپ کا کہ آپ کوفہ میں جائیں گے اور عوامی میجورٹی کے ساتھ یزید کو اس چیز سے باور کرائیں گے کہ یو آر ناٹ دا رائٹ پرسن۔ دیکھیں آج بھی ہمارا معاشرہ نا اسی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے تخت میں اور مسجد کے تخت میں ممبر میں فرق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسیپٹ آف دین یہ نہیں تھا۔ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے تو آپ علیہ السلام امامت بھی خود کرواتے تھے، سیم گوز فار آل خلفائے راشدین۔ جب امام علی مقام امام یعنی کو اپنے آپ کو برتر نہ سمجھنا، سپیریئر نہ سمجھنا، دیکھیں گھل نہ ملنا، آسان لفظوں میں آپ یہ یس آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ یا حکمران جو ہے نا اس کی اپنی میجورٹی اور اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ اس کے پاس امانت ہے اللہ کی، ان الحکم الا للہ، جو مولا علی کہتے تھے حکم صرف اللہ کا۔ دیکھیں آسان لفظوں میں ایسے سمجھ لیں، اب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میں انہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار میری کلاس 2 بجے کے بعد ہی رکھو بیکاز آئی ایم ناٹ اویلیبل، وہ کہیں گے تم امپلائی ہو یا امپلائر ہو، یو آر باؤنڈ۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں، اور ہم یہ انفارچونیٹلی جو حسین کا تصور دین ہے وہ یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز جس رب کے سامنے پڑھ رہے ہو آدھا گھنٹہ لگا کے، پونا گھنٹہ لگا کے، 23 گھنٹے بھی وہی تمہارا رب ہے، 23 گھنٹے بھی وہی تمہارا۔ اب دیکھیں ہوگا کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حضرت سلمان کا خط تھا اور اس کے بعد یہ چیز ڈسکس انہوں نے کی حضرت امام حسین نے اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی سے اور ظاہر اور اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، اور حضرت اور سلیمان، پھر سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہمیں کربلا کی طرف سفر کرنا۔ اس کی ریزن تھی سسٹم سارا برباد ہوا تھا نا۔ یزید نے آتے ساتھ یہ نہیں تھا کہا کہ اللہ یہ خدا نہیں ہے،
اگر دیکھیں کیونکہ اس بارے میں مجھے بھی اتنی کوئی نالج نہیں ہے، جی یہ مجھے بہت آپ کی انفارمیشن اچھی لگ رہی ہے، یعنی میرے پاس مطلب مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جب خلافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ کا گھر آتا ہے، مدینہ آتا ہے. ایگزیکٹلی یہ کربلا کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں اب میں آپ سے سمپل کویشچن کرتا ہوں، سجاد بھی آپ بھی ایڈ کیجیے گا. جب یزید نے خلافت بادشاہت سنبھالی، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گیا، آسان لفظوں میں کیا اس نے کہا اللہ ایک نہیں ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ملتا. ضعیف سے ضعیف روایت، موضوع روایت، فیبریکیٹڈ روایت بھی نہیں ملتی. اس نے کیا کہا حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ملتی. اس نے کیا کہا قرآن نہیں ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ملتی. اس نے کیا کہا لا الہ الا اللہ یزید رسول اللہ؟ معاذ اللہ، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس نے کیا کہا 5 نہیں 3 نمازیں ہیں؟ اس نے کیا کہا رمضان میں نہیں محرم میں روزے رکھنے ہیں؟ اس نے کیا کہا زکوٰۃ نہیں دینی؟ اس نے کسی بڑے چیز کو چیلنج ہی نہیں کیا، اس نے کسی چیز کو کینسل نہیں کیا. دین واٹ واز دا ریزن؟ اب میڈم پھر اس پہ سمجھیں اعلان نبوت سے پہلے کیا تھا؟ کیا صرف بتوں کی پوجا ہو رہی تھی؟ نہیں، اس دور میں عورتوں کے حقوق پامال تھے. جس عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، رسالت میں آپ نے آ کے کہا اس کی ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو آدھا دین ہے، بیٹی ہے تو سراسر رحمت ہے، تمہارے رزق اور ایمان کی برکت کا سبب ہے. اس دور میں آسان سمجھا رہا ہوں، بلال غلام تھا. رسول اللہ کے دور میں بلال کعبے کی چھت پہ تھا. حضور علیہ السلام سے پہلے عمار ابن یاسر اور ان کے ماں باپ غلام تھے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہاں کرتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہاری آواز تو جنت پہ آتی ہے. ایک غلام کا سٹیٹس آپ سمجھ رہی ہیں جو آپ نے بولا. آج ہی صرف حکمران کی نہیں، ہر انسان کو برابری کا تصور دیا گیا. لیکن یہ کربلا کا واقعہ جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ہاں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ دمشق میں تھا. دمشق میں تھا اس ٹائم پہ اسلام آباد جو تھا وہ دمشق میں تھا، آسان لفظوں میں سمجھ لیں. تو ظاہر ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ تھا، قلم اس کا چلتا تھا، مہر اس کی چلتی تھی، آرڈیننس وہ اس کا چلتا تھا. جو دمشق کا رول تھا وہی مکہ اور مدینہ پہ بھی اپلائی. اسلامک اسٹیٹ ایک تھی نا میم. پاکستان میں اسلام آباد کی رول شہباز شریف صاحب کی مہر ہی چلے گی، مہر تو ایک ہی بندے کی چلے گی نا. اور اس مہر میں شہباز شریف ڈیسائیڈ کرے گا نا، میں اور آپ تو نہیں کریں گے ہو ول بی دا سی ایم آف پنجاب. ٹھیک ہے، ٹھیک. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر اوپر والا بندہ ہی نہیں ٹھیک، جو مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت ملوکیت میں لکھا ہے کہ ناجائز مینز سے آنے والا حکومت میں کبھی بھی جائز کام نہیں کر سکتا. دین کا تصور کربلا نے کیسے کلیئر کیا؟ ہم کہہ دیتے ہیں نا دین کیسے بچ گیا. کیسے بچ گیا؟ کیا 11 محرم کو اس نے ریزائن کر دیا تھا یزید نے؟ سر 3 سال تک وہ خلیفہ رہا، بادشاہ رہا اس کے بعد بھی. تو دین کا تصور کیسے؟ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمیں سٹرگل کرنی ہے اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے امپلیمنٹ کیا. وہ میں بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں. عدالت ہوگی، امانت ہوگی، حیا ہوگی، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکے گا. یہ جنگل کا قانون نہیں ہوگا. اور انفارچونیٹلی خلافت یا اسلامک سسٹم سنتے ہوئے آپ کے یا نوجوانوں کے ذہن میں پہلی چیز پتہ کیا آتی ہے؟ جس نے میں نے چوری کی تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، میں نے زنا کیا تو مجھے سنسار کر دیا جائے گا، میں نے قتل کی. صرف اسلامی سزاؤں کے نفاذ تک ہے اسلامی سسٹم آپ کے اور ایک عام ویور کے ذہن میں. وہ کلیئرٹی ہے، انسانیت ہے، یہ سب کچھ پامال تھا. میں آپ کو اور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. بیت المال کا خزانہ جس پہ چاہتے تھے اس پہ خرچ کرتے تھے. میں ویور سے کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ جو اس کے 3 سال بادشاہت کے تھے وہ اچھے نہیں گزرے لوگوں پہ. اچھے نہیں میڈم، میں آپ کو اس میں کیا کچھ ہوا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک صرف بات کرتا چلوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ کربلا سے پہلے کا بتا رہا ہوں آپ کو. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گوگل کریں، یہ واحد صحابی ہیں میڈم، شاید آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، آپ بھی کیجیے گا، جن کی آپ تصویر دیکھ سکتی ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جن کی آپ تصویر دیکھ سکتی ہیں. خارجیوں نے، داعش کے لوگوں نے ان کے مزار کو جب پامال کیا تو ان کی وہ ڈیڈ باڈی جو تھی وہ سلامت نکلی، اور ان کا خون آپ دیکھیں گے گوگل پہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بالکل القرآن کی آیت کی مینیفیسٹیشن ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ شہید کیوں ہوئے؟ جسٹ بیکاز کہ خطبہ جمعہ لیٹ ہو رہا تھا اور اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی جا رہی تھیں. یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے اور تاریخ کی سب سے بڑی کتاب اسود الغابہ اور تاریخ ابن کثیر میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ حجر بن عدی گوگل کریں، مستدرک الحاکم لکھیں، اسلام 360، اٹ از ویری ایزی ٹو فائنڈ دا ریفرنسز. آپ ریفرنس کے پاس جائیں، میری بات کو مت مانیں. حجر بن عدی نے ایسے زمین پہ ہاتھ مارا اور انہوں نے کہا بس کرو، کیا کوئی نیا دین آ گیا ہے؟ کوئی نیا نبی آ گیا جس نے نماز کے وقت کو پامال کر دیا؟ یہ ہے وہ پرابلم. نماز کا وقت پامال ہو رہا تھا. علی ابن ابی طالب کو گالیاں نے نکالی دیں، اور پتہ تھا کون؟ وہی ابن زیاد جو کربلا میں بعد میں آئے. دیکھیں کارے کرتا تو وہی رہیں گے نا، وہی لوگ پاور میں رہیں گے. تو یزید نے وہاں پہ اس کو نامینیٹ کیا اور انفارچونیٹلی وہ پھر شہید ہوئے. اچھا اب یہی پرابلم تھا بیت المال کا، جس کا دل کر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، انصاف نہیں ہے کیونکہ جج آپ کی حیثیت دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. انصاف تو پامال ہو گیا. شراب کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ
یزید کے دربار میں چلی گئی. یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ قصہ, یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک نوحہ شامل کرنا چاہیں گے, پھر اس کے بعد گفتگو کو مزید کنٹینیو کریں گے. ماشاءاللہ بہت زبردست سلسلہ چل رہا تھا. میں بلکہ کہوں گا عمیر بھائی کہ اس نوحے کے بعد جو ہے نا وہ حقیقت بھی بیان کریں جس میں یزید چاہتا تھا کہ رشتوں کی پامالی کس طرح کی جائے, جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کیوں چلے سفر کرے, خالی یعنی کہ بیت المال کے حوالے سے یا دیگر وہ خطوط وہ چیزیں جس کے لیے اسلام کو پامال کیا جا رہا تھا, بالکل, تو جس کی خاطر مولا حسین علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا. تو میں بیان کروں گا کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. واہ واہ. میں نے ایک کلام کیا تھا پچھلے سال البم میں کہ ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین. لاکھوں کے لشکروں سے لاکھوں کے لشکروں سے تنہا لڑا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین. اور دیکھیں کیا خوبصورت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے شبیر مرحبا, اپنے لہو سے دے گئے اسلام کو بقا, تم نے جو رکھ دیا ہے خنجر تلے گلا, ممنون تیرا ہو گیا محشر تلق خدا, محشر تلق خدا. ہر سمت دو جہاں میں, ہر سمت دو جہاں میں بچھا گیا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین. سبحان. اور نو کے سنا پہ تیرا وہ کلام لا الہ, کلام لا الہ, حلمن کی بھی صدا میں تھا پیام لا الہ, پیام لا الہ. تیرے لہو سے پا گیا قیام لا الہ, پھر ہو گیا تمہارے ہی بس نام لا الہ, بس نام لا الہ. زم اس طرح سے زم اس طرح سے لا الہ میں ہو گیا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین. اور وحدت کے دل کے چین کے اے چین زندہ باد حسین زندہ باد, حجاب کبریا کے نور عین زندہ باد حسین زندہ باد. عبادتوں کے تم ہو زیب و زین زندہ باد, کہا ہے کبریا نے بھی حسین زندہ باد حسین زندہ باد. اللہ کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے تیری رضا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین. اور باطل کی صفوں کو مٹانے شام آ گئی, شام آ گئی, حق پر حسین ہے بتانے شام آ گئی, شام آ گئی. تخت یزید کو مٹانے شام آ گئی, نانا کے دین کو بچانے شام آ گئی, شام آ گئی. تجھ کو سلام زینب, تجھ کو سلام زینب کہتا رہا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین. اور حلمن کی اس صدا پہ یوں اٹھو حسینیوں, اٹھو حسینیوں, ہاں ذکر کربلا پہ یوں اٹھو حسینیوں, اٹھو حسینیوں. ہر ظلم ہر جفا پہ یوں اٹھو حسینیوں, بس نعرہ ولا پہ یوں اٹھو حسینیوں, اٹھو حسینیوں. مرتا نہیں ہے, مرتا نہیں ہے, مر کے بھی جو ہے تیرا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین, ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین.
اور غیبت سے کہہ رہے ہیں یہی آخری امام، آخری امام ہونے کو جلد ہی ہے مومنوں میرا قیام، مومنوں میرا قیام کر دیں گے آ کے سب کے ہی قصے سبھی تمام، ہونے کو بے قرار ہے تلوار بے نیام، تلوار بے نیام، یوں انتقام لے گا، یوں انتقام لے گا بیٹا تیرا حسین، ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا حسین، اور آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، غم حسین کا، ہاں ضامن نجات ہے ماتم حسین کا، ماتم حسین کا، ہے اظہر و سجاد پہ کرم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، پرچم حسین کا، مشکل کشا کا لال ہے، مشکل کشا کا لال ہے بیٹا تیرا حسین، ہاری یزیدیت ہے جیتا میرا بہت خوب، بہت خوب، حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ عمیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، تو یہ تو آپ نے بتا دیا، تمام چیزیں ایکسپلین کر دی کہ جو 3 سالہ بادشاہت کا دور تھا یزید کا، اس میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، اور اس کے بعد اگلا میں آپ سے سوال یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا حضرت امام حسین نے اسی بنا پر جو ہے مکہ سے کربلا کی جانب سفر کیا، اسباب اس کے یہی چیزیں تھیں یا اور بھی دیگر اسباب تھے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، نہیں کلیئرٹی رکھ لیں کہ یزید کے 3 سال امام حسین کی شہادت کے بعد کے ہیں۔ اچھا، یزید کے 3 سال تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے ہیں۔ مولانا جواد نقوی صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، ہم یزید کے دشمن اس لیے ہیں کہ اس نے حسین کو قتل کیا، حسین یزید کا دشمن اس لیے تھا کہ اس نے اللہ کے سسٹم کو پامال کیا، اور صرف یہی نہیں، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد جب مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی، انفارچونیٹلی انہوں نے مکہ، یزید کے آرڈر سے مکہ اور مدینہ پہ حملہ ہوا، 3 دن کے لیے مکہ اور مدینہ حلال کر دیا گیا، وہاں ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا یزید کے دور میں، یزید کے دور میں، یہ دوبارہ حسین کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد یہ حسین علیہ السلام کا فورس ویژن تھا کہ اگر یہ یہاں پہ نہیں رکے گا تو یہ ایک ظالم انسان ہے۔ اس وقت جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ حسین کیوں اٹھ رہے ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اس نے کیا کچھ کیا۔ حسین واز دا لاسٹ ہرڈل۔ ہم لوگوں نے تو یہ سنا اور پڑھا کہ جب اس نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو وہ بڑا رویا پیٹا کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ اس سے بڑا جھوٹ ہسٹری میں کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹ ہسٹری میں یہ لیکن لوگ کہتے ہیں نا، جی بالکل انفارچونیٹلی کہتے ہیں، انہی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو حسن اور حسین سے بغض ہے ان سے میں بغض رکھتا ہوں اور ان سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ جس نے حسین علیہ السلام، اچھا سمپل سی بات ہے، ہم آج ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا ایزی کمیونیکیشن ہے، میں نے اگر آج ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ صحیح تھا یا غلط ہے، بڑا سمپل ہے میڈم، ہم دیکھ لیتے ہیں تاریخ کی کسی ضعیف سے ضعیف اور موضوع سے موضوع روایت میں ملتا ہے کہ ابن زیاد کو یزید نے قتل کے بدلے قتل کرا دیا ہو، نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ تو پھر حضرت امام حسین کے مکہ سے کربلا کی جانب سفر کے اسباب پھر کیا بنے؟ یہی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سسٹم پہلے سے ہی خراب چل رہا تھا، 3 سال میں نہیں 18 سال میں سسٹم میں پرابلم آ گیا تھا، اور پتا تھا انہیں کہ یزید کے دور میں یہ سسٹم اپنی ایپکس پہ جائے گا۔ حجر بن ندی تب وہ صرف تخت نشین ہوا تھا، تخت نشین ہوا تھا۔ یہ حضرت حسین علیہ السلام کے ظاہر ہے وہ ایک سمجھدار میچور ترین انسان تھے، ان کو دور اندیش انسان تھے، آپ کو پتا تھا ہی واز فور سینگ کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ جو بھائی بات کر رہے تھے، ایسا ہی ہوا، اس نے ایک نکاح میں 2 بہنیں رکھی، یوں اس نے سسٹم پر مال کرنا شروع کیا۔ وہ کھلے عام شراب پینے لگ گیا حسین کے بعد، پہلے چھپ کے پیتا تھا، اب وہ کھلے عام شراب پی رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے مسلمانوں کے راز جو تھے وہ غیر مسلموں کو بیچ دیے، مسلمانوں کے اوپر پانی بند کر دیا۔ یہ کون سی شریعت تھی، یہ کون سا قانون تھا کہ جناب علی اصغر کو بھی پانی نہ دیا جاتا؟ یہ وہ ظلم کی انتہا تھی۔ اور جو بات آپ نے بولی، ہم ان کے لیے بڑی سمپل سی بات کہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یزید معصوم ہے، قیامت کے دن اللہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ کرے، آپ اپنے بچوں کے نام بھی یزید رکھیں، اور ہمارا حشر حسین ابن علی کے ساتھ کرے، ہم اپنا نام ان کے بچوں کے نام پر ہی رکھیں گے۔ یہ کوئی 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، ایسا نہیں تھا یزید واز انویئر۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا یا نارمل لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کربلا کے گورنر تھے صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یزید نے ان پہ وزن ڈالا، زور ڈالا کہ حسین ابن علی کو شہید کرو یا
قید کرو. انہوں نے کہا وہ فاطمہ کا لال ہے, میں مر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا. ان کو معزول کر کے قید کر دیا گیا. پھر اسی ابن زیاد کو, جس کے بارے میں یہ کلیئرٹی ہے کہ یہ بدنام ترین انسان تھا, مطلب اس کے کوئی عمل حلال کا نہیں تھا, سارے عمل حرام کے ہی کرتا تھا, اس کو لگا دیا. اس نے آ کے مسلم بن عقیل کو قتل کیا, اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ مسلم بن عقیل کو چھت سے پھینک دیا تھا. ان کے 2 معصوم بچے تھے, ابراہیم اور محمد, جن کو شہید کیا گیا حسین علیہ السلام کے کربلا آنے سے پہلے. بچوں کا کیا لینا دینا تھا؟ تو یہ صرف ان کا بغض جو تھا وہ بغض اہل بیت تھا, عداوت اہل بیت تھی, جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے کہ اہل بیت کا خیال کرنا, اہل بیت کا خیال کرنا. تو یہ بیسک ریزنس ہے. اور اس میں آپ کو آخری بات ایڈ کرتا چلوں جو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے میجر رول کربلا میں نا میڈم, حسین ابن علی سے بھی زیادہ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, حسین ابن علی سے بھی بڑا رول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا. اس کی وجہ ہے 10 محرم تک کربلا زندہ ہے حسین کی وجہ سے. 10 کے بعد آج کے دن تک کربلا زندہ ہے سیدہ زینب بنت علی کی وجہ سے. انہوں نے جب ایک کمان سنبھالی, اور میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوتا ہوں, میں نے آج تک کبھی سجاد میں کسی سے نہیں سنا, اللہ نہ کرے کسی کی والدہ اگر انتقال کر جاتی ہیں, کہ میرے باپ نے مجھے میری ماں کی طرح پالا. بے شمار لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا آپ سمیت, کہ میری ماں نے مجھے میرے باپ کی طرح پالا. یہ ہمت عورت کے اندر سیدہ زینب کی میراث ہے سلام اللہ علیہا. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب سب شہید ہو گئے, اب میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ اس غم کی کیفیت سے جانا اور پھر آنا, خدا کے لیے یاد رکھیں یہ غم میرا یا سنیوں کا یا اہل تشیعوں کا نہیں ہے, یہ غم مصطفیٰ کے گھر کا غم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اسی لیے میڈم حسین علیہ السلام کو نہیں روتے کیونکہ میں نے کبھی حسین کو اپنا سمجھا ہی نہیں. جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دمشق کے دربار میں یزید کے سامنے پیش ہوئی, اور وہ دیکھیں وہ پیش ہونا کوئی آسان نہیں تھا. سر, بھائی کا سر, بچوں کا سر, سیدہ زینب کے آنر محمد تھے, 18 اہل بیت کے خون رسول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب کے سر میڈم سراسر سر آپ کے سامنے لٹک رہے ہیں. اس جگہ پہ جب آپ دربار میں گئیں تو اس نے کہا کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا. یزید نے بولا ہم نے بدلہ لے لیا بدر و احد کا. یہ بات کاش میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو میں وہ دیکھ کے خوش ہوتے. تو سیدہ زینب سلام, کس کا بدلہ لے لیا؟ بدر و احد کا. بدر و احد کیوں؟ میں آپ کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس بات کو. بہت اچھا پوائنٹ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے نے 20 سال کی عمر میں بدر میں 35 کفار مارے تھے. کربلا میں انہی کی اولاد تھی. جیسے کربلا میں رسول اللہ کی آل تھی نا, اسی طرح ان کے سکسیسرز یہاں پہ موجود تھے. اس نے بولا ہم نے بدلہ لے لیا. تو پھر اذان ہونے لگی. سیدہ زینب نے فرمایا تو ہمارا نام مٹانا چاہتا ہے, دیکھ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام, تو ہمیں بھی مار دے گا نا. تو آل رسول کی محبت, آل رسول کا نام, آل رسول کا مقام کبھی نہیں مٹا سکتا, اور وہ نہیں مٹا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا, وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ دمشق کے دربار میں زینب کا وہ خطاب منبر پر علی بول رہے ہوں جیسے. تو صحابہ کرام رونے لگے. حضرت انس وہاں موجود تھے. ابن زیاد لانتی نے, اللہ کی لعنت ہو, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو, جنہوں نے آل نبی کو اس بے دردی سے شہید کیا, اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری. یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. کیا اب ہم نے صحیح بخاری کو بھی نہیں ماننا؟ تو امام حضرت انس 90+ ایج میں تھے, کانپتی آواز سے انہوں نے کہا بدبخت یہاں سے ہٹا, میں نے مصطفیٰ کے لبوں کو ان لبوں کو چومتے دیکھا. تو یہ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا؟ کیونکہ حسین کے بعد آج کے دن تک انفارچونیٹلی حکومت میں ہم سٹیبل نہیں ہو سکے. میں آخری بات کروں, ٹائم ظاہر ختم ہو رہا ہوگا. مجھے کربلا نہ سمجھ نہیں آتا تھا یار, اتنا بڑا ظلم ہو گیا کیسے, سب کہاں تھے. مجھے فلسطین کے بعد سمجھ آیا. آپ دیکھیں انہوں نے کتے چھوڑ دیے زندہ لوگوں پہ. 56 اسلامی ممالک ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے میں شیر ہیں. اتنے نہیں ہیں کہ ہمیں ان یتیم بچوں تک پانی کی ایک بوتل پہنچا سکیں. اس پر ہم یہ بہت خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہے, یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے ویورز, لیکن ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.